अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरत इसराइल की आयत नंबर 26 से 40 तक तफसीर बयान करने की कोशिश करूँगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व आति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रिश्तेदारों को उनका हक़ दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उनका हक़ अदा करो और फजूल खर्ची मत करो। रिश्तेदारों के हुकूक के हवाले से आप काफ़ी सुन चुकी हैं कि आखिर रिश्तेदारों का हक़ क्या है और इसके समरात क्या हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में फ़राखी हो और उसकी उम्र लंबी हो तो उसको चाहिए कि रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। बुखारी की हदीस है। करीबी रिश्तेदारों से बेहतरीन सलूक करना बहुत बड़ा नेकी का काम है और इन ताल्लुकात को बिगाड़ना, ख़राब करना या तोड़ना गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, मेरे कुछ करीबी हैं, मैं उनसे रिश्ता मिलाता हूँ, यानी मैं उनसे मिलता और मिलाता हूँ और वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं, यानी मिलते नहीं हैं। मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं उनसे हौसले से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जाहिलों का सा बर्ताव करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ऐसी बात है जो तुम कह रहे हो तो गोया तुम उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो। जब तक तुम इस हाल पर कायम रहोगे, उनके मुकाबले में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ हमेशा एक मददगार रहेगा, यानी एक फरिश्ता रहेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। हजरत अस्मा कहती हैं कि जिस ज़माने में आपकी कुरैश से सुलह थी, उस दौरान मेरी माँ मेरे पास आई और वो इस्लाम से बिल्कुल बेरग़बत थी, यानी काफिर थी और इस्लाम नहीं लाई थी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं इससे सिला रहमी कर सकती हूँ? आपने फरमाया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक और हदीस, हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। आपने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई गुनाह बगावत और क़ता रहमी से ज़्यादा इस बात का अहल नहीं कि अल्लाह इसे दुनिया में भी फ़ौरन सज़ा दे और साथ ही साथ आखिरत में भी इसके लिए अज़ाब बतौर ज़ख़ीरा रखे, यानी आखिरत में भी अल्लाह ताला उसके लिए अज़ाब तैयार रखेगा और उसको जो क़ता रहमी करता है, सिला रहमी नहीं करता, उसको दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों में, मुसीबतों में गिरफ्तार रखता है। किस लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रहमान से निकला है। अल्लाह ताला ने रहम से कहा, जो तुझे मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा और जो तुझे क़ता करेगा, तोड़ेगा, मैं उसे क़ता कर दूंगा, तोड़ दूंगा। ये बुखारी की हदीस है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब सिला रहमी अपने रिश्तेदारों के साथ रखें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं,
حقہ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. فقراء اور مساکین کا ہر صاحب مال کے مال میں حق ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 شخصوں کا بیان فرمایا ہے تو دوسرے نمبر پر فقراء اور مساکین کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر صاحب مال پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے فقراء سے، باہر کے فقراء نہیں، سب سے پہلے حق جو ہے وہ اپنے خاندان کے جو فقراء ہیں، فقیر ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کا پورا نہیں ہوتا خرچہ اپنے بال بچوں پر، وہ اپنے خاندان کے فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں. آج تو ہمارا حال یہ کہ اگر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو احسان کے من کے طور پر من کرتے ہیں، من کے طور پر کہ لو جی ابھی تو دیا تھا، اب انہوں نے تو وہی بنا لیا ہے کہ ہر وقت ہی لینے کے لیے چلے آتے ہیں. نہیں، اگر کسی نے دے کر اور احسان جتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ. تم نے جو مال خرچ کیا ہے اور جو کسی کی مدد کی ہے، اپنے رشتہ دار کی یا کسی کی بھی، اور پھر اس پر احسان جتایا، تو ایسے اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا ایسے جیسے کسی نے تھوک کے اس کو چاٹ لیا. اور اس کی قیامت والے دن بھی بڑی سخت وعید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا جو من کرتا ہے، احسان کرتا ہے، دے کے اور پھر اس کو جتلاتا ہے. اور اس کو بہت سے لوگ تو ذلیل بھی کرتے ہیں کہ لو بھائی ہمارے ٹکڑوں پر تو پلے ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے تو یہاں تک بنے ہیں، یہاں تک ان کی اولاد چڑھی ہے، ہم نے ہی تو ان کے اوپر خرچہ کیا ہے، جا کر ہر جگہ کہتے ہیں. اور مجھے معلوم ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کی مدد کر دی اور اس کو کھانے پینے کا سامان پہنچایا تو بیویاں آج کل اتنا لڑتی ہیں، وہ اتنا لڑتے ہیں کہ شوہر کے بہن کے گھر میں جانے کو ہی ناپسند کرتے ہیں اور ایسی پابندی لگا دیتی ہیں کہ اگر گئے تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اور شوہر اتنا پیچھے ہوتا ہے اپنی بیوی کے کہ وہ اس کا کہنا مانتا ہے. اور پھر مجھے اتنا بھی معلوم ہے کہ وہ بیچارہ چاہتا تھا، اس کے پاس تھوڑا دین ہے، دیندار ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی پوچھ ہوگی، میری بہن جو ہے بیوہ ہے، اور وہ چپکے سے اتنا ڈرتا ہے بیوی سے کہ وہ چپکے سے جا کے دروازے سے جا کر اس کو کچھ کھانے پینے کا سامان دے کے آ جاتا ہے. گھر میں بھی نہیں جاتا، سلام دعا بھی نہیں کرتا کہ بیوی کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ اور گھر میں میرے لڑائی اور فساد نہ ہو. تو ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی جو قطع تعلقی کراتی ہیں، جو قطع رحمی کرواتی ہیں اور اپنے شوہروں کا بجائے صلہ رحمی کروانے کے قطع رحمی کرواتی ہیں، بجائے شوہروں کا ساتھ دینے کے، بجائے بیوہ اس کی بہن کا ساتھ دینے کے. جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ جس نے صلہ رحمی کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، صحتوں میں برکت عطا فرماتا ہے. آپ صرف اس نیت سے نہیں صلہ رحمی کریں کہ مجھ کو یہ ساری چیزیں میرے اور میرے بال بچوں میں برکتیں اور رحمتیں اور مشکلیں دور ہوں گی، برکتیں ملیں گی اور صحت اور عافیتیں ملیں گی. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے، اور آج میں صلہ رحمی کروں گی اور کرواؤں گی تو انشاءاللہ یہ میرے آگے بھی کام آئے گا اور مجھے جنت ملے گی. اور پھر آج کل تو یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کے بارے میں نے برا سوچا تو پھر آج کوئی دور نہیں ہے، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ برا کیا، فوراً ہی اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا. اس لیے کہ یہ دنیا دوارہ ہے، جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی جتنا بھی گھوم لیں، جتنے بھی اونچے پہنچ جائیں، وہ لوٹ کر آپ کے ہی اوپر آتی ہے، ہمارے ہی اوپر آتی ہے. اس لیے کہ دنیا دوارہ ہے، گول ہے، لوٹ کر پھر وہیں پر آ جاتی ہے. اور جو ہم نے کسی کے ساتھ گندا سلوک کیا ہے، خراب سلوک کیا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا سلوک ہوتا ہے اور ہم پر مشکلیں آتی ہیں.
تو ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچیں. آگے فرمایا وابن السبیلی. دور نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں عرب بھر میں پانی کی بھی قلت ہوتی تھی اور بستیوں اور شہروں کی بھی. لہذا اس دور میں بستی والوں کا مسافروں کی مہمانی سے انکار دراصل انہیں مار دینے کے مترادف ہوتا تھا، اس لیے کہ بستیاں اور شہر جو تھے وہ بہت کم ہوتے تھے. بستیاں نہیں ہوتی تھیں، شہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ قریہ ہوتی تھی. تو اس دور میں بستی والوں کا مسافروں کی مہمانی سے انکار دراصل انہیں مار دینے کا کوئی مسافر اس بستی سے گزر گیا، اس شہر کی طرف آیا، اگر کسی بستی قریہ کی طرف آیا تو کھانا مانگا، اور جب کسی نے کھانا نہیں دیا، ایک تو مسافر اس وقت تو آپ کو پتہ ہے سفر بھی کتنے سخت ہوتے تھے، گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہو کر، پانی بھی بہت دور دور ملتا تھا اور مکانات بھی کہاں سے کہاں ہوتے تھے. تو مسافر اگر کسی بستی میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے کھانا کسی سے مانگ لیا تو کھانا دینے سے بستی والوں نے انکار کر دیا تو اس کے لیے مرنے کے قریب ہو جاتا تھا کہ بھئی میں تو بس مر جاؤں گا، مجھے کھانا نہیں ملے گا. تو لہذا بصورت انکار ان سے حق وصول کر لینے کی اجازت دی گئی. یعنی اگر انکار کر دیتے ہیں تو تم زبردستی ان کے مہمان بن سکتے ہو اور ان سے مانگو کہ بھئی مجھ کو ضرورت ہے، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں. آج کل کی بات نہیں ہو رہی. آج کل تو آپ دیکھیے ہر ملک میں ہر جگہ میں الحمدللہ ایسی صورت نہیں ہے. پانی بھی ہر جگہ عام ہیں، بستیاں بھی قریب قریب ہیں، اور کھانے پینے کی دکانیں بھی اور ہوٹل بھی کثرت کے ساتھ ہر جگہ میں موجود ہیں. الحمدللہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. یہ میں اس وقت کا ذکر بتا رہی ہوں جس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. بستیوں اور شہروں کی قلت تھی، لیکن آج تو ہر چیز موجود ہے. لہذا ان حالات میں کسی ناجائز طریقے سے مہمانی وصول کرنے کا حق نہیں ہے. اس وقت حق دیا گیا تھا کہ مسافر جو ہے وہ زبردستی بھی کسی کے پاس جا کر ان سے حق طلب کر سکتا ہے کہ بھئی کھانا مجھے دیں، میں مسافر ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن آج کل جو لوگ کرتے ہیں زبردست مہمان بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور میزبانوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی پکائیں، یہ بھی لائیں، ہم کو تو یہ چاہیے، ہم کو تو یہ چاہیے. تو ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس مسافر کے بارے میں ہے. اس مسافر کے لیے بس صرف یہ جائز ہے جب مسافر کے پاس کوئی مسافر آیا ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یا تو جیسے ہوتا ہے یہاں حرم شریف میں آتے ہیں، کسی کی جیب کٹ جاتی ہے تو اس میں جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ لے کے ہی گھومتے ہیں بیچارے، یا بیگ رکھ لیتے ہیں اپنا آگے لٹکا لیتے ہیں، تو بیگ جو ہے ان کا کہیں کھو گیا، وضو کرنے کے لیے گئے اور کہیں گر گیا اور کھو گیا، تو اس میں ٹکٹ بھی تھی اور پیسہ بھی تھا اور سب کچھ. ایسے کئی دیکھے ہیں مسافر جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، زیادہ راہ ختم ہو گیا، اور کوئی شخص ان کو کھانا کھلانے یا مہمانی کرنے پر تیار نہ ہو. ایسے مسافر کو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ مہمانوں کا ذکر کر رہی ہوں جو آج کل مہمان بن کر میزبانوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور پھر مہمان جو اللہ کے رسول نے فرمایا بس 3 دن کا ہے. سب سے پہلے دن اس کی مہمانی کرو، اس کی ضیافت کرو، اس کے اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے. دوسرے دن جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ اپنے مہمان کو کھلائیے. تیسرے دن بھی آپ جو کھاتے ہیں وہی اپنے مہمان کو کھلائیے. اور پھر مہمان کو بھی چاہیے میزبان کا خیال رکھے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہم تو بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. نہیں بھائی، اگر 1 مہینہ ہے تو بس بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے اور فرمائشوں پر فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ لے کے آؤ، وہ لے کر آؤ، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے. اور اگر کسی بیچارے نے ان کی استطاعت کے مطابق ان کی آؤ بھگت نہیں کی تو پھر جا کر لوگوں میں باتیں بناتے ہیں کہ بھئی ہم تو گئے تھے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہماری خدمت نہیں کی، ہم کو اس طریقے کا بستر دیا. تو جیسا ان کے پاس بستر ہے ویسے ہی آپ کو بستر دیں گے نا. اور جیسا وہ کھاتے ہیں، جیسے ان کی استطاعت ہے، آپ ان کی استطاعت سے زیادہ ان سے مانگ رہے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن کی مہمانی ہے. 3 دن بس مہمان کے ساتھ
مہمانیت کا سلوک کرو، ان کی ضیافت کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن 3 دن کے بعد جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جیسے تم رہتے ہو ویسے ہی ان کو رکھو۔ مہمانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ نہیں، آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی مہمان جو آئے ہیں، اگر کسی کے گھر میں رکی ہوئی ہیں بہن اور امی یا سہیلی یا کوئی خالہ زاد یا کوئی کزن اگر رکی ہوئی ہیں، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی میں تو مہمان ہوں، میری تو مہمان نوازی کیجیے آپ بس۔ اب وہ بیچاری جو گھر والی ہے وہ پکا پکا کے اور دھو کے کپڑے اور ان کی خدمت کر کے تھک جاتی ہیں۔ لیکن آج کل تو سبحان اللہ یہ ہے، اگر آپ خدمت کر کے بھی تھک جاتی ہیں تو جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو بھی وہ اگر اتنی سی بھی کسی چیز کی کمی رہ گئی تو ان کو بدنام کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو مہمان کو چاہیے میزبان کو ستائیں مت اور ان کے اوپر بوجھ مت بنے۔ ان مسافروں کا یہاں ذکر ہے کہ جو مسافر کہیں پر گئے ہیں اور مسافر ہے، اس کے پاس زیادہ راہ خرچ کرنے کے لیے ختم ہو گیا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی کھا سکے یا رہ بھی سکے، تو اس کی آپ کو چاہیے کہ مہمانی کرنے پر تیار رہیں۔ ایسے مسافر کے لیے جو لٹ پٹ گیا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں جہاں سے وہ آیا ہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر تو مسافر اور لٹ پٹ گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے، فرمایا فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اسراف اور تبذیر میں ایک اسراف ہے اور دوسرا تبذیر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال بہت اچھی طرح سے ہر کوئی نکال سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ میں اپنے کھانے پینے پر یا اپنے لباس پر اتنا خرچ کروں گی، چاہے میں کروڑ پتی ہوں یا لکھ پتی ہوں، جتنا بھی ہے میرے پاس، لیکن میں اپنے لباس پر، اپنے کھانے پر 1000 2000 خرچ کر سکتی ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے میں اس سے زیادہ خرچ کرتی ہوں۔ آج کل جیسے یہ لے لیجئے کہ 5000 کا سوٹ مل رہا ہے، لیکن نہیں بھائی میں تو 10,000 کا لوں گی، وہ اچھی کوالٹی ہے اور لوگوں پر بڑا اثر پڑے گا، تو وہ میں لوں گی اور 10,000 میں خرچ کرتی ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ اسراف ضرورت کے کاموں سے، یہ اسراف ہے۔ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، مثلا اپنے کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا۔ اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے فخر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، نمائش کے لیے، اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا، جیسے شادی بیاہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کتنا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! لوگوں سے قرض بھی لے لیتے ہیں اور سالوں سال پوری زندگی اس قرض کو چکاتے رہتے ہیں، بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ریا اور نمود کے لیے۔ تو یہ کام میں آرام سے بھی کر سکتی تھی، تھوڑے سے پیسوں میں بھی شادی ہو سکتی تھی۔ یہ اسراف سے زیادہ برا کام ہے، تبذیر اسراف سے زیادہ برا کام ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا۔ شیطان نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، ایسے شخص نے بھی جو تبذیر کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، ایسا شخص بھی ایک بہت بڑی نعمت، مال کی نعمت کو غلط راستوں میں خرچ کر کے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، ایک دفعہ ایک حال میں، ایک مجمع میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے امیر مجلس سے سوال کیا
کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ امیر مجلس نے اس سوال کو بہت عام لفظوں میں اور حسب حال جہاں بیٹھے ہوئے تھے اسی کے مطابق جواب دیا کہ اس وقت ہم جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنے پنکھے ہیں؟ لوگوں نے کہا 6 پنکھے چل رہے ہیں۔ کتنے پنکھے چل رہے ہیں؟ کہا 6 پنکھے چل رہے ہیں۔ کتنے چل رہے ہیں؟ 6 پنکھے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان 6 پنکھے چل رہے ہیں اور اگر ہم صرف 2 پنکھے ہی کھول لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے، لیکن نہیں، 6 پنکھے کھلے ہوئے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ اور اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کرنے کے بعد اپنی محفل جب برخاست کریں تو ہم یہ سارے پنکھے چلتے ہوئے چھوڑ کر باہر نکل جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ امیر مجلس کی سادہ اور عام فہم مثال سے اسراف اور تبذیر کا فرق انشاءاللہ پوری طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس قرض حسنہ لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے یا امداد لینے کے لیے آتا ہے اور تمہارے پاس اس کو دینے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے، ہاں تم کو یہ توقع ہے، یہ تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے فلانی جگہ پر فلانے کام پر پیسہ لگایا ہوا ہے اور وہاں سے مجھے توقع ہے کہ اتنے دنوں تک مجھ کو وہاں سے اتنی رقم ملے گی، تو پھر میں یہ رقم میں اپنے اس بہن کو یا بھائی کو جو قرض لینے کے لیے آئی ہے، امداد لینے کے لیے آئی ہیں، ان کو دینے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نرم زبان سے، نرمی کے ساتھ بات سمجھا دو، اس کے ساتھ سخت کلامی اور بد اخلاقی سے جواب مت دو۔ اگر بد اخلاقی اور سخت زبانی سے اس کو جواب دو گے تو یہ اندیشہ ہے کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو نعمت آنے والی ہے، وہ جو مال آنے والا ہے، وہ کہیں اللہ تم سے چھین نہ لے، ہائے اللہ، چھین نہ لے۔ تو اس واسطے نرمی کے ساتھ اس کو سمجھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میں تمہاری یہ مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا پیسہ جو آنے والا ہے انشاءاللہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا محاورہ ہے، اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا ایک محاورہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے۔ یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچ کرنا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے اور خود انسان تکلیف میں پڑا رہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے نا کہ یا تو اتنا بخل کرتے ہیں کہ اپنے آپ بھی اچھی خوراک اور اچھا لباس نہیں پہنتے، یا پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہاتھ میں آیا وہ خرچ ہی کرتے جاتے ہیں، کسی نے مانگا اٹھا کر اتنا دے دیا، یہاں تک کہ اتنا دیا اور اتنا خرچ کیا کہ خود تکلیف میں پڑ گئے۔ خواہ یہ خرچ اپنی ضرورت کے سلسلے میں ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو، اگر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی حد یہ ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیے جائے جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی اتنا بھی خرچ نہ کریں کہ میں سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں یا سارا مال جو ہے میں خرچ کر لوں اور پھر بعد میں بھیک مانگتا رہوں۔ اللہ کے نام پر بھی سارا مال خرچ کرنے سے منع کیا گیا۔ کہا سب سے اونچی حد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیے جائے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اپنی ضرورت تک روک لینا چاہیے۔
اپنی ضرورت پوری کرنے کی، جتنے میں میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس کو میں روکے رکھوں، اپنے پاس رکھ لوں، اور باقی جو ہے زائد اس کو میں اللہ کے نام پر دے دوں. یعنی اس فرمان الہی میں بھی ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سارا نہیں کیا کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ صدقہ میں سارا مال دے دیں اور پھر بعد میں آپ خود محتاج ہو جائیں اور لوگوں سے صدقہ مانگنے کے لیے جائیں. نہیں، بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. تمہارے ہاتھ روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو اور نہ ہی دینے سے فقیر ہو جاؤ گے. اسی طرح جس سائل کو تم نے جواب دیا ہے اللہ اس کی ضرورت کسی اور جگہ سے بھی پوری کر سکتا ہے اور اسے غنی بھی بنا سکتا ہے. رزق کی کمی پیشی سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے خرچ کرنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رزق کس محتاج کی دعاؤں سے ہم کو مل رہا ہے یا کس کس کا رزق تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مال و دولت میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے اور ان کا حصہ انہیں ادا کرتے رہیں. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا. مفلسی کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم توکل یا براہ راست حملے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہیں بھی تو ہم رزق دے ہی رہے ہیں اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں ویسے تمہاری اولاد کو بھی ضرور دیں گے. اگر تمہیں مفلسی کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے تمہیں خود مر جانا چاہیے. پہلے خود مر جاؤ. اپنی اولاد کو جو مار رہے ہو ان کو کون کھلائے گا، ان کو کون پڑھائے گا، ان کو کون تعلیم دلائے گا؟ اپنی اولاد کو جو تم مار رہے ہو تو چاہیے کہ پہلے تم خود مر جاؤ. اولاد کو کیوں مارتے ہو؟ تاکہ تمہاری یہ فکر ہی ختم ہو جائے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا یہ کام بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کا کام ہے. عرب میں تو قتل اولاد کا سلسلہ انفرادی طور پر ہوتا تھا، مگر آج کل ایسے ہی کام اجتماعی طور پر اور حکومتوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. کیا ہیں وہ؟ مثال جو دیتے ہیں 2 بچے وہی اچھے. اور حکومت کے ان محکموں کے لیے بڑے اچھے اچھے نام تجویز کیے جاتے ہیں، جیسے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی. اور اس کام کا جذبہ وہی ہے مفلسی کا ڈر. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تعالی نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی وہ تمام راستے، وہ تمام طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان سب سے اجتناب کرو، ان کے نزدیک بھی مت جاؤ. آگے مختصراً یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کو جگاتی ہے، شہوت کو ابھارنے کا سبب بنتی ہے، وہ زنا کا راستہ ہے. وساء سبیلا، زنا کا راستہ ہے. مثلا عورتوں سے آزادانہ اختلاط، عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلنا، اجنبی مرد و عورت کی گفتگو، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں، نظر بازی، عریان، تصویر، فلمیں، فحش لٹریچر، گندی گالیاں ٹی وی اور ریڈیو پر، فحش افسانے اور ڈرامے، اور مردوں اور عورتوں کی بے حجابانہ گفتگو وغیرہ سب شہوت کو ابارنے والی باتیں ہیں. اور وساء سبیلا یہی زنا کے راستے ہیں. جب انسان اس راستے پر لگ جاتا ہے تو پھر اس کا پیچھے لوٹ کر آنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. فرمایا یہ بہت ہی برا راستہ ہے، اس راستے پر مت جاؤ.
جب اس راستے پر چلو گے تو تم سے زنا ہوگا، زنا ہوگا، تو اس راستے پر ہی مت جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا پیارا انداز اپنایا ہے، کہا یہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، زنا کے پاس مت جاؤ، زنا کے نزدیک مت جاؤ۔ کس لیے؟ کہ یہ راستہ جو ہے، اس راستے وساء سبیلا، یہ فاحشہ اور برائی کا راستہ ہے۔ جب تم اس راستے سے چلو گے تو زنا تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ راستے وہی ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے، اختلاط اور یہ باقی ساری چیزیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ قتل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انفرادی طور پر کسی شخص کو کبھی بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کر کسی کو قتل کر دے، اپنی مرضی سے ہر کوئی کھڑا ہو کر ایک دوسرے کو قتل کر دے، نہیں، الا یہ کہ کوئی ڈاکو وغیرہ اس پر حملہ آور ہو اور وہ اپنے آپ کو بچاتے بجاتے اپنے آپ کو بچائے اور اس بچانے میں ڈاکو مارا جائے، حتیٰ کہ انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے خودکشی حرام ہے، کیونکہ اس کی اپنی جان کا بھی وہ خود مالک نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، بلکہ خودکشی بھی ایسا ہی جرم ہے جیسے کسی دوسرے شخص کو قتل کرنا۔ اسی طرح اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی، خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قصاص لینا حکومت کے واسطے سے ہوتا ہے، قصاص بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر کسی آدمی کو، کسی کے بھائی کو یا کسی کے باپ کو یا کسی کا رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو یہ بھی حکومت کے واسطے سے قصاص لینا ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی، قصاص لینا حکومت کے واسطے سے ہوتا ہے، خواہ یہ قصاص جان کا ہو یا جوارح کا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو، یا جوارح کا، کسی نے ہاتھ توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی یا پھر دانت توڑ دیا، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ہے، جان کا جان سے ہے، کان کا کان سے ہے، ناک کا ناک سے ہے، دانت کا دانت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ہر قصاص کا بدلہ جو ہے یہ مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل بالحق ہمیشہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلامی حکومت سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی راہ میں مزاحمت کرنے والوں سے جہاد کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسلام کی راہ میں کوئی مزاحمت کر رہا ہے اور اسلام پھیلانے میں دشواری کر رہا ہے اور اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ نمبر 2، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قتل۔ نمبر 3، قصاص کی صورت میں۔ نمبر 4، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو رجم کی صورت میں ان کو مار دیا جائے گا۔ رجم آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کر لیا ہے تو زمین میں کھڈا کھود کر آدھا اس کو دفن کر کے اور آدھا اس کو پتھروں سے مار دیا جائے، آدھے جسم پر پتھروں کی بارش کی جائے، پتھر مارے جائیں، اس کو رجم کہتے ہیں۔ مرتد کا قتل، جو مرتد ہو جاتا ہے یعنی اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا، اور سب قسم کے قتل حکومت سے متعلق ہیں، یہ حکومت ہی کام کرے گی، ہر انسان نہیں کر سکتا، نہ ہی رجم کر سکتا ہے، نہ ہی مرتد کا قتل کر سکتا ہے، نہ ہی قصاص کا بدلہ خود لے سکتا ہے، نہیں، انفرادی طور پر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، یہ اختیار بھی اسے ذاتی طور پر نہیں بلکہ حکومت کی وساطت سے ہوگا کہ چاہے تو قصاص لے لے، چاہے تو خون بہا قبول کر لے، اور چاہے تو بالکل ہی معاف کر دے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ قتل کا اصل مدعی مقتول کا ولی ہوتا ہے، جو ولی چاہے گا، چاہے تو خون بہا قبول کر لے، چاہے تو قصاص لے لے، اور چاہے تو بالکل معاف کر دے۔ یہ بھی ولی کے اوپر ہوگا، مقتول کا ولی، نہ کہ خود حکومت یا سرکار اپنے ذمے لے۔ ہمارے ہاں مروجہ قانون تعزیرات کے مطابق قتل کا مقدمہ قابل راضی نامہ یا مصالحت نہیں ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے اصل مدعی مقتول کا ولی ہوتا ہے، اور اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی وقت بھی مصالحت یا راضی نامہ کر سکے۔ یہاں پہ جو فرمایا زیادتی کی کئی شکلیں ممکن ہیں کہ زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اس سے مدد دی جائے گی۔ زیادتی کی کئی شکلیں ممکن ہیں، جیسے اصل قاتل کے بجائے کسی دوسرے کو پھنسا دے، یا اصل قاتل مل نہیں رہا تو اس کے کسی رشتہ دار سے قصاص کی کوشش کرے، یا جان بوجھ کر کسی دوسرے کو بھی قتل کا ذمہ دار قرار دے، یا اگر حکومت مجرم کو قصاص کے لیے اس کے حوالے کر دے تو قصاص میں بہت زیادہ اذیتیں دے، یا اگر غصہ کم نہ ہو تو بعد میں اس کا مسئلہ کر دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حکومت اور افراد معاشرہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کی حمایت کریں، نہ یہ کہ الٹا قاتل کی حمایت یا اس کی ہمدردی کرنے لگیں اور اس پر ترس کھانے لگیں۔ اس طرح ظلم کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کی نگہداشت اور یتیم کے مال کی نگہداشت کرنی چاہیے، اور جب تک یتیم جو ہے جوان نہ ہو جائے، عقل مند نہ ہو جائے، اگر سفیہ ہے اور ناسمجھ ہے تو اس کو اس کا مال نہیں دینا چاہیے، اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب وہ جوان ہو جائے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یہاں ناپ تول میں کمی پیشی کرنا، خود زیادہ لینا اور دوسروں کو کم دینا، ڈنڈی مار جانا اور کاروباری اور بددیانتی کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے آپ سب کو معلوم ہے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، اور جو شخص ایسے کام کرتا ہے اس کے رزق سے برکت اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے۔ ذالک خیر بالقسطاس المستقیم ذالک خیر واحسن تأویلا، ناپ اور تول پورا دینے سے دنیا میں تو انجام اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی ساکھ قائم ہو جاتی ہے، عزت ہو جاتی ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، اس کی تجارت کو ترقی حاصل ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے جو ناپ تول پورا دیتا ہے۔ اور ایسے شخص کا جب دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے اس کو نواز دیتا ہے تو ظاہر بات ہے دنیا میں آخرت کا انجام بھی اس کا بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باس پرس ہوگی، سب سے سوالات کیے جائیں گے اور سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ شریعت کی ایک بہت بڑی اصل ہے کہ ہر شخص سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کی کوئی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے اگر سامنے نہ آ جائے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کی کوئی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم،
بسا اوقات محض گمان سے بات کہہ دینا گناہ ہوتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ بلا تحقیق کوئی بات نہ کہے، نہ ہی بلا وجہ کسی سے بدظنی رکھے جب تک پوری تحقیق نہ کر لے، بلا سوچے سمجھے کسی پر نہ الزام لگائے اور نہ تہمت تراشی کرے، نہ کوئی افواہ پھیلائے، نہ کسی سے بغض و عداوت رکھے۔ اسی طرح عدالت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہو اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے۔ پھر یہ تحقیق کا سلسلہ انہی باتوں پر منحصر نہیں بلکہ وہ رسم و رواج بھی اسی ذیل میں آتی ہیں جو آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے متعلق یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ ان کی اصل شریعت میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ آنکھ اور کان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں پیشتر معلومات انہی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں، اور دل کا کام ان میں غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے۔ گویا ایسے بدظنی رکھنے والوں، بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں اور تحقیق کیے بغیر ہی کسی بات کو قبول کرنے والوں کے اعضاء سے بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ یہاں پر فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، اور جو انسان اکڑ کر گال پھلا کر اور اپنے تہبند کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ ایسے انسان کو دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ غرور کا سر نیچا، تو اس کا سر نیچا ہی ہو جاتا ہے۔ متکبر ہونا صرف اللہ کو سزاوار ہے اور کسی کو یہ صفت زیبا نہیں۔ انسان کی چال میں انکساری اور وقار ہونا چاہیے، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ انسان حقیر اور ذلیل معلوم ہو، بلکہ چال میں میانہ روی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو لوگ زمین پر انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں ہون کا لفظ فرمایا جس میں انکساری اور وقار دونوں شامل ہوتے ہیں، ہون نہیں فرمایا جس کا معنی ذلت اور حقارت ہوتا ہے۔ اس کلیے میں بھی ایک استثناء کا مقام ہے۔ اگر کفار کے سامنے مظاہرہ مقصود ہو، ظاہر کرنا ہو، تو اس وقت اکڑ کر چلنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ جنگ احد میں جیسے آپ کو معلوم ہے سب صحابہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو عنایت فرمائی تھی، تو کافروں کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ چال تو اللہ کو پسند نہیں ہے دجانہ، مگر اس وقت کافروں کے سامنے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عمرہ قضا کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تھا، اس سے بھی یہی مقصود تھا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب صحابہ نے کافروں کے سامنے ایسا ہی پرشکوہ مظاہرہ فرمایا۔ آگے فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ سب جو پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے 14 احکام بتائے ہیں جن کی اللہ نے نصیحت کی، جہاں سے سبق آپ کا شروع ہوتا ہے، 14 احکام میں اکثر تو ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، ان کا ارتکاب کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ 14 احکام کرنے برائیاں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا بھی اسی طرح ناپسند ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. یہ سب باتیں، یہ نصیحتیں اور حکمت کے موتی ہیں جن پر تمہارے تہذیب و تمدن اور عقائد و اخلاق کی عمارت استوار ہوگی. ان تمام باتوں میں سے پہلی بات توحید سے متعلق تھی. اسی پر ان نصائح کا اختتام ہو رہا ہے. شروع بھی بات توحید سے ہوئی تھی اور 14 احکام کے بعد آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا اختتام توحید پر کر رہا ہے، کیونکہ ان سب کا اصل الاصول توحید ہی ہے. لہٰذا آخر میں اس کی پھر تاکید کی گئی، کیونکہ توحید کے بغیر تو کوئی نیکی بھی کام نہیں آ سکے گی. توحید کے بیان کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے شریک بھی بناتے تھے، اور اناس کو یعنی لڑکیوں کو جنہیں اپنے لیے قطعاً ناگوار سمجھتے تھے اور اسی طرح دوہرے جرم کے مرتکب ہوتے تھے. یعنی کیا فرمایا؟ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا؟ یعنی وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے، کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور اگر کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.